बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो जैसा कि मैं वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि मुताला पाकिस्तान सेकंड ईयर नई किताब आ चुकी है। अभी फ़िलहाल सिर्फ उर्दू में अवेलेबल है और इंग्लिश में अभी तक प्रिंटिंग नहीं हुई, तो हम उर्दू के बारे में इसकी लेक्चर्स की वीडियोस बनाते हैं। जब इंग्लिश की मार्केट में अवेलेबल होगी तो उसकी मैं फिर PDF बना दूंगा या आपको फिर लिंक दे दूंगा और फिर इंग्लिश की भी स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, इस दफ़ा हम अलग-अलग लेक्चर्स बनाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन प्लस MCQ का अलग लेक्चर होगा जिसमें एक्स्ट्रा सवाल भी करा दूंगा और एक्सरसाइज के भी करा दूंगा, जबकि दूसरी वीडियो में जो लॉन्ग सवाल हैं वो हम अलग तैयार करेंगे, उसमें भी सारे सवाल शामिल हो जाएंगे जो चैप्टर के अंदर से पॉसिबल हैं वो भी और एक्सरसाइज वाले भी। चैप्टर नंबर 1 का नाम है इस्लाम और पाकिस्तान। तो पहले तो चैप्टर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। ये तकरीबन इसमें कुछ चीज़ें तो वो हैं जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, जैसे कि दो कौमी नज़रिया आपको याद होगा, फिर इस्लाम बसरीत वो आपको एलिमेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी याद होगा, तौहीद, रिसालत, इबादत, अदल इंसाफ, ये वो वाला सवाल है। कुछ इसमें नए टॉपिक्स पहली दफ़ा ऐड किए गए कि जो इस्लामी फलाई स्टेट है वो क्या होती है, उसके क्या फ़राइज़ हैं, वो अपने शहरियों को क्या देती है, वो किन असूलों पे खड़ी हुई है। फिर ये जो सवाल है ये भी पुराने वाला सवाल है कि कायद आज़म अल्लामा इकबाल की रोशनी में नज़रिए पाकिस्तान की वजाहत, वही नामी वाला चैप्टर है। तो ये तकरीबन आधा चैप्टर वो है जो आपने 9th क्लास में पहला पढ़ा था और उसमें कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं। जैसे ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ नई ऐड हुई है कि आजकल के जदीद माशरे में पाकिस्तान और इस्लाम कहाँ खड़ा है, इसका जदीदियत से क्या ताल्लुक़ है और इस्लाम किस तरह अमन, रवादारी और बकाए बामी को फ़रोग़ दे सकता है। तो ज़बरदस्त चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जैसे मैंने कहा इस वीडियो में हम MCQ और शॉर्ट तमाम के तमाम करेंगे। तो पहले देखते हैं इसके शॉर्ट एक्सरसाइज के कौन से हैं। नज़रिया जो है वो फ्रांसीसी ज़बान के लफ्ज़ आइडियोलॉजी का तर्जमा है। और इससे पहले अजीब बात है कि 9th क्लास में आपने जुमला पढ़ा था कि नज़रिया अंग्रेज़ी ज़बान के लफ्ज़ आइडियोलॉजी का तर्जमा है, लेकिन इस दफ़ा हमें पता लगा जी कि नहीं, ये तो फ्रांसीसी ज़बान का लफ्ज़ है। चलें, शुक्र है अभी भी पता लग गया। करारदाद मकासद 1949 जिस शख्सियत ने पास की, लियाकत अली खान, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म। बरसग़ीर में जुदागाना यानी सेपरेट इलेक्शंस का मुतालबा सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान ने किया था। लाहौर रेजोल्यूशन, करारदाद लाहौर पेश हुई 1940, जिसको पहले मंटो पार्क कहते थे, अब उसको ग्रेटर इकबाल पार्क कहते हैं। मीनार पाकिस्तान भी वहाँ मौजूद है। अदल के लफ्ज़ी मैनी है किसी सही चीज़ को सही जगह पर रखना। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अदल का मफ़हूम बयान करें किसी एक जुमले में, तो आप कह दें कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने ये निज़ाम कायनात बनाया है और चला रहा है वो अदल की बुनियाद पर कायम की गई, हर चीज़ अपनी सही जगह पर मौजूद है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 1930 में मशहूर आलम खुतबा आला आबाद में दिया, जिसका नाम मैं बता चुका हूँ। अब मोदी सरकार ने चेंज करके प्रयागराज रख दिया है, पहले इसका नाम था इलाहाबाद, द सिटी ऑफ गॉड। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पेशावर में तलबा से खिताब किया 1945। किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, गोरे को काले पर, काले को गोरे पर कोई फ़कीर नहीं है। अगर फ़र्क है तो वो सिर्फ तकवा की बुनियाद पर होगा। ये जनाब रसूल पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हुज्जतुल विदा के मौके पर, द लास्ट सरमन ऑफ होली प्रॉफिट। क्या शानदार खुतबा है, इंसानी हकूक़ का सबसे बड़ा चार्टर है, कभी आप उसको पढ़ें गौर से। करारदाद मकासद पास हुई, ये सवाल टॉपिक सेम है मगर अब सवाल डिफरेंट है। पास कब हुई? 1949 में। अगर एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो 12 मार्च 1949 में। किस वज़ीर आज़म ने पास कराई? लियाकत अली खान साहब ने। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाया था। शॉर्ट क्वेश्चन पहले तो करते हैं जो एक्सरसाइज वाले हैं, फिर एक्स्ट्रा कराता हूँ। पहला सवाल है रवादारी का मफहूम बयान करें। व्हाट इज़ टॉलरेंस? पेज नंबर 13। तो जनाब अब चलते हैं पेज नंबर 13 पर। अल्लाह करे पेज 13 निकले। बिल्कुल जनाब पेज 13 निकल आया और मैं आपको इसका नीले रंग में, जब भी आप किसी सवाल को नीले रंग में देखें तो मतलब है ये शॉर्ट कराया जा रहा है आपको। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। रवादारी का तल्लक कुरान मजीद का सबसे बुनियादी असूल है कि दीन में कोई जबर नहीं। ये इंसान की आज़ादी, फ़िक्र, अकीदे का सबसे अहम एलामी यानी चार्टर है। किसी के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी के फ़िक्र, अकीदे को दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिश करे। हर फ़र्द को इख्तियार है कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस नज़रिए को चाहे इख्तियार करे, जिसे चाहे रद्द करे।
کیونکہ محاسبہ کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ قیامت کے دن اس کا محاسبہ کرے گا۔ کسی بھی انسان کو اس کے اخلاقی طرز عمل پر آپ اس کے جائز حقوق سے محروم نہیں کر سکتے۔ یہاں تک محاسبہ کرے گا، اب تک بھی تقریباً جواب 2 نمبر آپ کو مل جائیں گے، جو اگر مثالہ لگانا چاہیں تو پھر تھوڑا سا آگے بھی کر سکتے ہیں۔ مثالے کا آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے۔ اگلا جناب شارٹ کوسچن، اب یہ اگلے پیج پہ تشریف جاتے ہیں، یہ بھی ایکسائز کا شارٹ کوسچن ہے۔ بقائے باہمی کا کیا مطلب ہے؟ پیج نمبر 14 کو ایگزسٹنس، اگلے پیج پہ آ جائیں۔ یہ ہے جی بقائے باہمی، نیلا رنگ۔ بقائے باہمی کا مطلب ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ امن و امان، باہمی صلح اور محبت کے ساتھ رہنا۔ دنیا کی آبادی کی غالب اکثریت ڈفرینٹ مذاہب کی پیروکار ہیں، ان کے تصورات ڈفرینٹ ہیں، تو پھر رواداری، امن، باہمی صلح، بقائے باہمی اور محبت کے ذریعے سب کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں مذہب کے بغیر بھی امن نہیں قائم ہو سکتا اور نہ ہی بقائے باہمی کے بغیر، اور مسلمانوں کے مطابق تو امن جو ہے وہ بغیر انصاف کے ممکن ہی ہے۔ اس لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر فرد کو اپنی مرضی کا مذہب اور عقیدہ اختیار کرنے کا حق حاصل ہے تک۔ آگے فل سٹاپ لگا دیں تو اچھی بات ہے، نہ بھی لگائیں تو فل سٹاپ یاد نہ کیا کریں، بعد میں خود لگا لی کریں۔ واٹ از مین بائی ماڈرنزم؟ جدیدیت سے کیا مراد ہے؟ جدیدیت کسے کہتے ہیں؟ پیج نمبر 11، پیج 11 جناب، اوپر پیج ہمارا، تھوڑا سا تکلیف کر کے اوپر جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں نے پی ڈی ایف اپلوڈ کر دی ہے، تو جو بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں جی۔ یہ جناب جدیدیت کے کیا مراد ہے، باقاعدہ پیج نمبر 11 پہ ٹاپک بنا ہوا ہے۔ اگر میں تھوڑا سا نشان بڑا بھی لگوا رہا ہوں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بورڈ میں ایف ایس سی میں تھوڑا سا بڑا جواب ہوتا ہے، اس لیے 4 5 6 7 لائنیں 8 لائنوں کا جواب لازمی دیا کریں۔ پھر بعض دفعہ بچے اہم پوائنٹس بھول جاتے ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا بڑا نشان لگا کے دے رہا ہوں تاکہ جو باتیں بھی ہیں یاد رہ جائیں۔ تو جدیدیت سے مراد نئے خیالات اور نئے آلات ہیں، جنہوں نے 19 سینچری میں دنیا کے پرانے خیالات کو پس پش ڈال کر نئے خیالات کو جنم دیا اور انڈسٹریل معاشرہ قائم کیا۔ اس سے کیا ہوا کہ مادیت پرستی کو فروغ ملا، لیکن مذہب سے انکار کر دیا گیا۔ تو ایسی روایات قائم کی گئیں جو کہ اس وقت آپ یورپ میں، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، جدید دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے مذہب کو بالکل پیچھے کر دیا ہے۔ تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے جی بالکل اجازت ہے، نئے خیالات، نئی نظریات، نئی چیزوں کو اپنائیں، لیکن حدود میں رہتے ہوئے، قرآنی احکام کی طے شدہ حدود میں رہتے ہوئے اسلام نے نظریات اور آلات کی جدیدیت کو قبول کیا ہے۔ جتنی آپ ڈیوائسز دیکھ رہے ہیں بالکل ان کا استعمال کریں، مگر اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے، منع قطعاً نہیں کیا گیا۔ نظریہ کی تعریف کریں، یہ تو وہی جناب سوال آ گیا آپ کا 9 کلاس کا، واٹ از مین بائی آئیڈیالوجی، پیج نمبر 1، پیج نمبر 1 آگے جی۔ اور یہ جناب آپ کے سامنے نظریہ ہے، تھوڑا سا اس کا ہم نے چینج کرنا ہے، ایسے جیسے میں کروں ایسے نشان لگائیں۔ نظریہ فرانسیسی لفظ آئیڈیالوجی کا ترجمہ ہے، یہ 2 اجزاء آئیڈیا اور لوجی پر مشتمل ہے۔ نظریے کا مقصد ہے انداز فکر اور تصور حیات۔ نظریہ عام طور پر اس تہذیبی یا معاشرتی لائے عمل کو کہتے ہیں جو کسی قوم کا مشترکہ نصب العین بن جائے تک کرنے کے بعد اس سے انسانی زندگی کا ایسا نظام وجود میں آتا ہے جس میں اعتقادات، زندگی کے مقاصد شامل ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے اس کا جواب بتانا ہوگا۔ پہلی 2 لائنیں تقریباً، اس کے بعد لائن نمبر 3 سے شروع کر کے تھوڑا سا نشان مجھ سے غلط لگ گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، خود ٹھیک کر لیں۔ اور اس کے بعد جناب اس سے انسانی زندگی کا ایسا نظام وجود میں آتا ہے، وہاں سے لے کر شامل تک۔ مزید مثالہ لگانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، ورنہ یہ 2 نمبر انشاءاللہ آپ کو دے دے گا۔ واٹ از مین بائی فارن پالیسی، آپ نے میٹرک کے چیپٹر نمبر 2 میں پڑھا ہوگا۔ ڈیفائن فارن پالیسی، خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے؟ مراد کیا ہے؟ پیج نمبر 7 پہ اس کے لیے چلنا پڑے گا۔ یہ پیج نمبر 8 ہو گیا جی، یہ پیج نمبر 7 ہمارے پاس آ گیا بالکل ٹاپ پہ۔ پیج نمبر 7 کے بالکل شروع کا یہ پورا کا پورا پیراگراف ہے۔ بیرونی ممالک سے تعلقات استوار کرنا، انہیں فروغ دینا، جی بیرونی ممالک سے تعلقات کو استوار کرنا خارجہ پالیسی کا لکھا ہوا ہے، یہاں سے لے کر عمدہ مثال پیش کی جا سکے تک سارا کرنا ہے۔ اگلا شارٹ کوسچن ہے، یہ بھی 9 کا سوال آگا۔ واٹ از مین بائی 2 نیشن تھیوری، 2 قومی نظریے کی وضاحت کریں، پیج نمبر 3۔
یہ جناب پیج 3 کی بالکل ٹاپ کی لائن ہے، اس کی بھی پہلی 2 لائنیں کرنی ہیں۔ 2 قومی نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں 2 قومیں ہندو مسلمان آباد تھیں جن کی سیاسی، مذہبی، معاشرتی اقدار مختلف تھیں۔ ان 2 اقوام کے نظریات مختلف تھے جن کی بنیاد اسلام اور ہندوازم پر تھی، یہاں تک ان دونوں اقوام کے طرز زندگی اور بود و باش بالکل مختلف تھے۔ اسی 2 قومی نظریے کی بنیاد پر مسلمانوں نے اپنے لیے الگ ریاست کا مطالبہ کیا اور آخرکار پاکستان مرز وجود میں آیا۔ تو یہ بات ہمیشہ کہی جاتی ہے کہ پاکستان 2 قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا، اور طریقے پاکستان کی بنیاد بھی 2 قومی نظریے۔ اگر ہم سے کیوں آ جائے کہ طریقے پاکستان کی بنیاد کیا ہے یا پاکستان کس نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا، اس کا جواب آئے گا 2 نیشن تھیوری، 2 قومی نظریہ۔ اب جناب نیچے اگلا سوال ہے، قائد اعظم علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے خطبہ الہ آباد میں کیا ارشاد فرمایا؟ لو جی پھر 9 کلاس کا سوال، کیا ارشاد فرمایا؟ یہ قائد اعظم کا سوال ہے جہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ قائد اعظم صاحب کا سوال علامہ اقبال کا ٹاپک آ گیا، اور یہ پیج نمبر 10 پہ خطبہ الہ آباد میں کیا ارشاد فرمایا؟ انڈیا ایک برصغیر ہے، یہ ملک نہیں ہے، یہاں پر مختلف مذاہب سے لوگ ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، مسلمان قوم اپنی جداگانہ مذہبی ثقافتی پہچان رکھتی ہے، ان کے لیے ایک الگ ملک ضروری ہے، خواہ وہ یونین میں ہو یا آزاد۔ اچھا، اگر آپ کو یاد ہے 9ویں جماعت کے پہلے چیپٹر میں کچھ اور الفاظ تھے، 9ویں جماعت کے دوسرے چیپٹر میں کچھ اور الفاظ تھے، اور آج ہم خیر سے ایک تیسری قسم کے الفاظ پڑھ رہے ہیں۔ تو مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ ایکچولی علامہ اقبال نے جو کچھ کہا تھا وہ ایکچولی الفاظ کس کتاب میں ہیں۔ بہرحال جو جس میں لکھا ہوا ہے آپ ایسے ہی رٹا لگا لیں۔ ایکسرسائز کا آخری شارٹ ہے کہ قائد اعظم نے 1943 کے اجلاس منعقدہ کراچی میں کیا ارشاد فرمایا؟ پیج نمبر 9، یہ بھی آپ 9ویں جماعت میں پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ جناب نشان میں لگا دیے کہ یہ وہ قرآن پاک والی بات انہوں نے فرمائی تھی۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ 1943 کے سالانہ اجلاس کراچی میں فرمایا، وہ کون سا رشتہ ہے جس سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں؟ چٹان ملت استوار ہے، کشتی محفوظ ہے، وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ یہاں تک پیج نمبر میں بتاتا جاؤں، پیج نمبر 9۔ اب جناب 3 شارٹ کوسچن ایکسٹرا یہ نیچے میں نے لکھ دیے ہیں۔ قرارداد مقاصد، بلکہ 4 شارٹ ہیں، میں بتاتا ہوں، ایک غلطی سے نہیں لکھا، میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ قرارداد مقاصد کے بنیادی نکات بیان کریں، پیج 11۔ یہ جناب پیج 11 آ گیا، اور یہ قرارداد مقاصد ہے بہت بڑا پیراگراف، آپ نے کوئی سے 3 پوائنٹ پسند کر لینے ہیں۔ پہلا اقتدار اعلیٰ والا پوائنٹ کر لیں، اس کے بعد اقلیتوں کو مکمل آزادی ہوگی، یہ والا کر لیں، پاکستان ایک وفاق ہوگا اور عدلی کو مکمل آزادی، یہ کر لیں۔ تو کم از کم 3 پوائنٹ کر لیں۔ ویسے میں ہمیشہ بچوں سے کہتا ہوں کہ 4 پوائنٹ کریں، 2 نمبر کا سوال ہوتا ہے تو 4 پوائنٹ کر لیں، یہ 3 لازمی کر لیں۔ اس کے بعد 2 پوائنٹس اور لکھے ہوئے ہیں جو آپ کو ان دونوں میں سے آسان لگتا ہے، جمہوریت والا کر لیں یا مسلمان اپنی زندگی یہ والا کر لیں۔ 4 پوائنٹ اس کے لازمی نکات کر لیں۔ یہ دیکھیں میں پہلے بتا چکا ہوں، MCQ پورا بھی آ سکتا ہے کہ کب پیش کی گئی، 12 مارچ 1949۔ اگلا شارٹ کوسچن دونوں ایک پیج پہ ہیں، دونوں سے مراد نیچے والا نہیں بلکہ اسلامی فلاحی ریاست اور اسلامی فلاحی ریاست کے فرائض، وہ فرائض میں لکھنا یہاں پر بھول گیا ہوں، میں آپ کو دونوں سوال کہا دیتا ہوں، استاد سے بھی غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ استاد بھی انسان ہے۔ تو پیج نمبر 5 پہ چلتے ہیں جی۔ یہ جناب دونوں شارٹ کوسچن یہی ہیں، میں نے ساتھ لکھ بھی دی ہے ایکسٹرا شارٹ کوسچن۔ یہ ہے اسلامی فلاحی ریاست سے کیا مراد ہے، اور یہ ہے اسلامی فلاحی ریاست کے کیا فرائض ہیں۔ یہ لانگ بھی ہے مگر جو لانگ ہے وہ سارے کا سارا ڈیٹیل سے کرنا ہے، لیکن شارٹ میں آپ نے خالی تعریف کرنی ہے کہ اسلامی فلاحی اسٹیٹس کیا ہوتی ہے، یہاں سے لے کر خوشحالی تک۔ یہ وہی اسٹیٹ ہے جو آپ کے PTI کے سربراہ عمران خان صاحب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جنہوں نے اس کو مدینہ کی اسٹیٹ کا نام دیا۔ تو اصل میں اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی مدینہ کی اسٹیٹ تھی کیا، اس نے کیا کیا عوام کو سہولتیں دی تھیں، کیسے اسٹیٹ بنی تھی، اصل چیز یہ ہے، عمل کیسے کیا گیا تھا۔ اس کے بعد فرائض آگے کہ اسلامی ریاست کے فرائض کیا ہیں، جب مدینہ کی اسٹیٹ یہاں بنے گی تو آپ کو کیا کچھ دے گی، وہی کوئی دے گی جو اس وقت پورے یورپ کی فلاحی اسٹیٹس آپ کو دیتی ہیں۔ انہوں نے سارا کچھ اسلام سے، مدینہ منورہ کی اسٹیٹ سے سیکھا ہے۔ تمام بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہے، عوام کو روحانی مادی علاج فلاح بہبود نیکی کی راہ پر لگانا اسلامی فلاحی ریاست کا فریضہ ہے، یہاں تک۔ اور تو 2 شارٹ یہ ہو گئے ایکسٹرا، اور اب چوتھا شارٹ ایکسٹرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے، پیج نمبر 7۔
یہ پیج نمبر 5 ہے، اگلا پیج نمبر 6 ہے، اور جناب پیج نمبر 7 آ جائیں۔ یہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمیت اعلیٰ سے کیا مراد ہے، میں نے منشن کر دی اس شارٹ کوسچن۔ اللہ تعالیٰ تمام طاقتوں کا سرچشمہ، پوری کائنات کا خالق اور مالک، تمام امور اللہ تعالیٰ کے کنٹرول۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایز اے نائب زمین پر بھیجا، اس کا کام صرف احکامات کو نافذ کرنا ہے، سر جھکا دینا ہے۔ اسی اصول کے نتیجے میں انسان دنیاوی طاقتوں کے آگے سر جھکانے کے بجائے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے جھکاتا ہے، اور یہی ہے کہ شرک سے بچا جائے صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو جناب شارٹ کوسچن اور ایم سی کیو جو بن سکتے تھے وہ ہمارے ہو گئے مکمل۔ اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں شروع کرنے جا رہے ہیں تفصیل کے لانگ کوسچن۔ تو تب تک کے لیے استاد محترم کو جناب اجازت دیجیے، اور ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔